अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद साबिर सुबानी, प्रोग्राम नौ पॉलिसी पे। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की ओवरऑल मजबूई खेलों की सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। अब पाकिस्तान के पास अगर देखने में एक ही गेम रह गई है ले दे के, वो है क्रिकेट, जो कि अब वो भी तनाज़ुली का शिकार नज़र आती है। हम जो इस वक्त बात करना चाहेंगे, फोकस करना चाहेंगे, वो है पाकिस्तान का नेशनल कौमी खेल हॉकी। हॉकी में इस वक्त एक दुनिया पाकिस्तान को हॉकी के नाम से जानती थी, और पाकिस्तान के प्लेयर और पाकिस्तान टीम दुनिया की एक ड्रीम टीम होती थी, और पाकिस्तान के प्लेयर दुनिया में पहचाने जाते थे और एक लेजेंड्स के तौर पे मशहूर थे। दुनिया के प्लेयरों के लिए, हॉकी प्लेयरों के लिए और मुल्क की प्लेयरों के लिए वो एक इंस्पिरेशन थे, एक हीरो का दर्जा रखते थे, और उनकी हॉकी में महारत और उनकी जो स्किल्स थी, दुनिया उनको देख के दंग रहती थी कि उनकी स्किल्स को, उनकी टेक्निक्स को फॉलो करते थे, स्टडीज़ करते थे, और अपने जूनियर्स प्लेयर्स को वो सिखाते थे कि वो हॉकी उनसे क्या सीखे। लेकिन अब हमारे मुल्क से हॉकी का नामो निशान ही मिटता जा रहा है। इस पे गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। जो बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान हमारे पास मौजूद है। हमारे पास ख्वाजा जुनैद साहब हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, ओलंपियंस हैं, हॉकी लेजेंड्स हैं। इनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शबीर सरवर साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और स्पोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक तजर्बा रखते हैं। मैं अपने दोनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं शबीर सरवर साहब से पूछूंगा, देखें आगे हमारे मुल्क में कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं खेलों की, और बड़ी नौजवान नस्ल जो है ना वो एक और तरफ जा रही है, टिकटॉक्स पर जा रही है, सोशल मीडियाज़ पे जा रही है, बजाय कि वो खेलों के मैदानों की तरफ आए, खेलों की तरफ आए, स्पोर्ट्स की तरफ आए, वो इन चीज़ों में चली गई। हमने देखा कि सिंध में हमारी नेशनल गेम्स होनी थी, लेकिन वो सिंध ने ख़राब मौसमी हालात की बना पर उसको मुलतवी कर दिया। अच्छा, जब उस तो मौसम ठीक नहीं होता है, ये कोई वन टाइम फिनोमेना थोड़ी था कि जी इस टाइम मौसम ख़राब हो गया, अब हो गया। ये तो आपको पूरा पता है कैलेंडर्स का, आपका मौसम किस तरह चलता है, तो आपने वो डेट रखी क्यों? डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जी सर, बेसिकली ये कैलेंडर होता है स्पोर्ट्स का हर साल ही, और फिर जो होस्ट होता है वो भी किसी न किसी ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट में होनी होती है, किसी जगह पर वो भी फैसला किया जाता है कि ये पंजाब में होनी है, सिंध में होनी है, कहाँ होनी है, कौन इस दफ़ा होस्ट है बारी बारी। जी, वो जो तो लास्ट नेशनल गेम्स हुई थी, और उस नेशनल गेम्स में जो फ्लैग था वो सिंध को दिया गया था। जी जी, होस्ट करने वो फ्लैग उनको दिया गया था, तो जी, वो सिंध में होनी थी वो। जी बिल्कुल सर, ये एक सीक्वेंस के साथ होती है ना स्पोर्ट्स। पहले जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ की और डिपार्टमेंट्स के लेवल पर भी वो अपने अपने लेवल पर करते हैं, उसके बाद वो टीमें आ जाती हैं, फिर वो ज़ाहिर है नेशनल के अंदर आके वो कम्पीट करती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो जो कुछ डिले हुए उसकी वजह से एक टाइमिंग ऐसी आ गई कि उसमें कराची में हीट वेव का एक अलर्ट जो है वो जारी हो गया। तो ज़ाहिर है जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए एक वायबल एनवायरनमेंट और ख़ास तौर पे मौसम का होना मुनासिब बहुत ज़रूरी है। तो उस वक़्त जो सूबा सिंध है, उनके फिर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाकायदा तौर पे मीटिंग हुई, और उन्होंने फ़ैसला किया कि इसको अभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पे गर्मी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है, और ये एक वायबल नहीं रहेगा, लिहाजा उन्होंने उसको पोस्टपोन किया। और अब वो उसको दिसंबर में, अब मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, उन्होंने पोस्टपोन किया, लेकिन उसी दौरान पंजाब ने ऑफर की थी कि इसको पंजाब में शिफ्ट कर दिया जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़ाहिर टीमों प्लेयर्स की तैयारियां होती हैं, वो एक डेट को सामने रख के वो अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वो पूरा रेडी होते हैं एक अपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है, पंजाब ने ऑफ़र किया, लेकिन वो ज़ाहिर है जो होस्ट है वो तो उनकी तो यही ख्वाहिश होगी कि उधर ही मतलब हो, हम ही इसको करवाएं, क्योंकि ये सालों बाद आता है ना काफ़ी कि अब सिंध को मिला जिस तरह से,
تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نا بیٹر ویدر جب ہے اور ویدر پلیزنٹ ہو جاتا ہے ظاہر ہے سپٹمبر اکتوبر نومبر دسمبر تو ان مہینوں میں وہ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. تو ابھی نومبر دسمبر میں پلان ہے اس کی شنید ہے. تو آپ نے جیسا کہ انٹرو میں بھی کہا ہاکی کی بھی آپ نے بڑی بات کی. تو ہم تو سر جو ہماری ہیئر ڈیز ہیں جو جوانی کے دن ہیں ہم تو ہاکی ہی دیکھتے تھے اور یہ حسن سردار اور خواجہ جنید صاحب شہباز سینئر اور اس طرح کے دوسرے نام یہ ہمارے ہیروز ہیں. ہیروز ہوتے تھے ہیروز ہیں. کرکٹ سر ہم نہیں دیکھتے تھے کیونکہ کرکٹ کا ایک بڑا لانگ فارمیٹ ہوتا تھا اس وقت. وہ ذرا سلو جی وہ ہم شروع میں کوئی دیکھ لیتے تھے کچھ اوورز 4-5 اور آخر میں دیکھ لیتے تھے. اس وقت میچ انٹرسٹنگ اس میں سینیریو میں شامل ہو جاتا تھا. تو ہاکی کو تو ہم شروع سے دیکھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ ہاکی کا میچ آئے اور پھر نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جا کے ہم نے بہت سارے میچ دیکھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. بڑا ایک فیسٹیول ہوتا تھا جب ہاکی کے میچ ہوتے تھے اور ایک ہماری محبت بھی تھی ہاکی کے ساتھ. ظاہر نیشنل گیم ہے, قومی کھیل ہے. اچھا آپ نے پروفیسر آپ نے ہاکی کا ذکر کیا تو ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ جنید صاحب. خواجہ جنید صاحب بہت شکر گزار ہوں آپ نے قیمتی وقت سے ٹائم نکال کے آئے ہیں. ناظرین میں آپ کو بتاتے رہوں خواجہ جنید صاحب پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے سپورٹس کے فوکل پرسن ہیں. تو آج کل پرائم منسٹر صاحب نے ان کے پر ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں سپورٹس کو یوتھ میں آرگنائز کرنے کا. وہ بھی کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم خواجہ صاحب سے پوچھتے ہیں خواجہ صاحب آپ نے تو وہ ٹائم دیکھا ہے جو پاکستان کا ہاکی کا ایک ٹائم تھا جو عروج تھا اور آپ نے ان چیزوں کو فیل بھی کیا انجوائے بھی کیا ہوگا. آپ اس دور کے لوگ پبلک میں جاتے تھے تو پبلک ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتی تھی, ویلکم کرتے تھے, وہ سیلیبریٹیز تھے انجوائے کر. ایون کہ ملک سے باہر بھی آپ لوگوں کو لوگ بڑی محبت کرتے تھے. اب تو آپ کی ہاکی کیپٹن کا نام کوئی نہیں جانتا پاکستان ٹیم میں. تو یہ ہے تو ویسے کافی ڈیٹیل کویسچن, لمبا کویسچن ہے. مختصراً آپ کیا کریں گے یہ کیوں اتنی تیزی سے ڈکلائن ہوا؟ سبحانی صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے ایک اتنا خوبصورت پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے. میں جی اس میں یہ کہوں گا کہ اوبیسلی ہاکی ہمیشہ سے ہی پرائرٹی کھیل رہی. جب ہم جیت رہے تھے اس وقت اکیڈیمیا جو ہے سب سے زیادہ فوکس تھا اور ان کی جو اسکالرشپ تھی وہ بڑے ٹیلنٹڈ بچوں کو جو ایجوکیشن کو افورڈ نہیں کرتے تھے فیس ان کو اسپورٹس بیسس پہ ایڈمیشن مل جاتا تھا. پھر اس طرح ایک کلب سسٹم تھا کہ جو بچہ اسکول کالج میں نہیں گیا وہ کلب میں آ جاتا تھا. تو آئیڈینٹیفیکیشن جو تھی وہ آپ کی آلموسٹ ابو 50% تھی کہ کوئی ایسا ٹیلنٹ بھی جو ہے نا وہ ہڈن نہیں تھا. کیونکہ اب آپ دیکھیں ہاکی اس وقت دنیا میں ایک مہنگا ترین کھیل ہے. آپ ایسو ٹرف کی پرائس لے لیں, پھر اس میں 18 لوگوں کی 2 ٹیمز ہوتی ہیں. آپ ایک اچھی ہاکی 20,000 کی ہے, ایک اچھا جوتا جو ہے وہ 50,000 کا ہے. اب عام جو ہمارے یہاں میں کہتا ہوں جو 80% جو یہاں پاپولیشن ہے پاکستان میں ان کے لیے ہاکی کھیلنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اس دور میں جب ہم جیت رہے تھے تو ہم جیت کے نشے میں تھے تو ہم نے فیوچر پلان ہی نہیں کیا. اور آج جو ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ لیک آف پلاننگ ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہیئر ڈیز جب وہ ہیئر ڈیز تھے اس میں نہیں پلان کیا گیا. لہٰذا اب وہ ایک یہ تھرڈ ڈیکیڈ ہے. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیت رہے تھے اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اسی طرح جیتتے رہیں گے. آگے کہ وہ کدھر جا رہا ہے, کیا ٹرینڈ جا رہا ہے, ان کو دیکھتے ہوئے اس کی پلاننگ نہیں. ریسٹ آف ورلڈ ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے سے مار کھا رہا تھا فرسٹ ورلڈ تو وہ فیوچر پلان کر رہا تھا. وہ اس وقت ریسرچ بیسڈ ساری کر رہا تھا کہ فزیکل فٹنس کا لیولز کیا ہونے چاہیے, اسکل کو کیسے امپروو کرنا ہے, مائنڈ باڈی کوآرڈینیشن کے اوپر ورک ہو رہا تھا. تو ہم لوگ نہیں کر سکے. ہمارے پاس کوئی اکیڈمی نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا. بلکہ یہ بہت ایک لمبی سٹوری ہے لیکن ٹو کٹ اٹ شارٹ کہ ابھی ناؤ ہماری گورنمنٹ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں میاں محمد شہباز شریف ان کی سرپرستی میں ایک پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے جس میں
ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جیسے میں اسپیسیفکلی اسپورٹس کو دیکھ رہا ہوں تو پاکستان کے اندر کسی جگہ بھی جو ہماری پرائرٹی اسپورٹس ہیں جس میں ہم نے ابھی 16 اسپورٹس کو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے اور اس میں ہم 25 اسپورٹس کے اوپر جا کے بچوں کو ٹرائلز دینے کی اپرچونٹی دیں گے. اس میں سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں جو 16 اسپورٹس کی ہیں اس میں ایتھلیٹکس بھی ہیں. جی بالکل ایتھلیٹکس بھی ہیں, اس میں انڈیویجول اسپورٹس بھی ہیں اور ٹیم اسپورٹس بھی ہیں, اور ہم نے ان چیزوں کو پرائرٹائز کیا جس میں ہم لوگ انٹرنیشنل کمپیٹ کر سکتے ہیں, جو ہمارا جس کا گلوریس پاسٹ ہے جس میں ہم نے میڈلز جیتے ہوئے ہیں. اچھا وہ ذرا ان اسپورٹس کا بتائیں. دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جیسے ہاکی, کرکٹ, فٹ بال یہ ہمارے پاس ہے. پھر اس کے بعد آپ انڈور کھیلوں میں آ جائیں جس میں باکسنگ ہے, ریسلنگ ہے, شوٹنگ ہے, اس کے بعد ہمارے پاس ٹینس ہے, یہ بیڈمنٹن ہے. یہ ٹیم کھیلیں بھی, ٹیم سپورٹس بھی ہے اور انڈیویجول سپورٹس بھی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس میں ہم سوئمنگ کو بھی لا رہے ہیں اور ویٹ لفٹنگ میں ہے. جی ویٹ لفٹنگ میں بھی میڈل جیتے ہیں. اگریسو سپورٹس ہیں نا وہ ساری ہی ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے ماشاءاللہ ہماری ایک اگریسو نیشن ہے اور یہ تمام سپورٹس کو رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ کھیلیں گے, ہم ساری کھیلیں جو 50 کے لگ بھگ ہیں. لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب یا رانا مشہور صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں اس پروگرام کے, وہ ویژن یہی ہے کہ ہم بڑے گریجولی اس کو لے کے چلیں اور انشاءاللہ ٹو سم ایکسٹینٹ اس میں آپ کہیں کہ کامیابی بھی ہے. HEC کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے کہ میں اس کے لیے ہمارے جو HEC کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار اور ڈائریکٹر اسپورٹ جوید میمن اور ان کی امبریلا کے نیچے تقریباً لگ بھگ 240 یونیورسٹیز ہیں. ہم اس کے اوپر ایک میکانزم بن بھی چکا ہے اور اس کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی ہیومن ریسورس, اتنی بڑی انفراسٹرکچر. اور دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, یہ PhD ہیں, ان کی جو علم ہے ان کو جب ہم کولیبوریٹ کریں گے اسکل کے ساتھ, سائنس کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب میں ادھر ہی آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک تو بڑی اچھی خبریں دے رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس پہ کافی فوکس ہے اور انہوں نے خواجہ صاحب پہ یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے اور خواجہ صاحب اس پہ بڑا کمپریہنسو ایک پلان بھی کر رہے ہیں اور سپورٹس پہ بھی ورکنگ کی ہے انہوں نے. اچھا انہوں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز کا بڑا رول ہوتا تھا ان سپورٹس کو نورش کرنے میں, ڈیولپ کرنے میں. یا ان یونیورسٹیز کی ٹیمیں ہوتی تھی, یہاں ریزرو سیٹس ہوتی تھی. ہمارے دور میں بھی بڑے اچھے پلیئرز, بڑا ٹف کمپٹیشن ہوتا تھا ان ریزرو سپورٹس کی سیٹس پہ آنے پہ اور وہ آتے تھے, پھر ان کو پوری فیسلٹیز دی جاتی تھی. لیکن ایک دور پھر آیا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی گئیں. کئی جگہ پہ تو یہ سپورٹس کی ریزرو سیٹس بھی ختم کر دی گئی تھی, نہ جانے کیوں, ان کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں اب پوچھتا ہوں کہ آپ نے ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے چارج لیا پنجاب یونیورسٹی ڈائریکٹر سپورٹس کا, تو اب یونیورسٹیز میں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں. سر پنجاب یونیورسٹی جو کہ ایک لارجسٹ یونیورسٹی ہے پاکستان کی, تو اس میں کیونکہ یہ مڈل کلاس, لوور کلاس اور ایلیٹ کلاس کے بچے مکس ہمارے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا زبردست ٹیلنٹ پول آتا ہے اور ہم ریزرو سیٹس کے اوپر سپورٹس کی جو ہوتی ہیں اس میں ایڈمیشن کرتے ہیں ہر سال اور اس میں ہمارا بڑا اچھا مطلب فری, مطلب نو فی, زیرو فی اور ریزیڈنس بھی دیتے ہیں اور کھانے کا بھی بچوں کے لیے یونیورسٹی کی طرف سے ہوتا ہے اور اسٹائپنڈ بھی ملتا ہے ان کو. اس کے علاوہ جو بچے میڈل لے کر آتے ہیں ان کا الگ سے اسٹائپنڈ ہوتا ہے اور اگر کوئی اوپن میرٹ پہ اسٹوڈنٹ اچھا ہمیں مل جائے اس کے بھی ٹیلنٹ پول کو ہم ہنٹ کرتے ہیں اور وہ اگر میڈل لے آئے تو اس کو فی ویور مل جاتا ہے. اگر گولڈ میڈل ہو تو 100%, سلور ہو تو 75%, برونز ہو تو 50%. تو یہ یونیورسٹی کی سر ایک پالیسی. اچھا وہ جو آپ اسٹائپنڈ کہہ رہے تھے, تو اسٹائپنڈز ان کو ملتا ہے جو ٹیم میں, یونیورسٹی ٹیم میں ہوتے ہیں؟ جی بالکل, یونیورسٹی ہر کوئی سپورٹس جو یونیورسٹی ٹیم میں آتے ہیں اور سپورٹس بیس پہ جن کے ایڈمیشن ہوتے ہیں پھر ان کو اسٹائپنڈ بھی سپورٹ ملتا ہے. جب کیمپس لگتے ہیں تو پھر اس کے علاوہ ایڈیشنل بھی ملتا ہے. تو ہم سر ہمارا جو یہاں پہ میں ایک ضمنی سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے ابھی خواجہ صاحب نے کیا کہ ہاکی ایک بہت مہنگی گیم ہو گئی ہوئی ہے, اور گیمز میں بھی ظاہر ہے
چیزیں خاص کر جیسے بتا رہے 20,000 کی تو صرف سٹک کیا. تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب یونیورسٹی میں سفید پوش زیادہ جو ہوتے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یونیورسٹی اپنے پاس سے ان کو ہاکیاں یہ چیزیں لے کے جی بالکل سر. جو ہمارا ایک بجٹ ہے جو کہ جو کالجز ہیں, کالجز جو افیلیٹڈ کالجز ہیں 600+ اس کی طرف سے بھی آتا ہے, ڈپارٹمنٹس کی طرف سے بھی آتا ہے. وہ اس بجٹ کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم یہ سارا جو سپورٹ جتنا بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے یہ سارا یونیورسٹی اسپانسر کرتی ہے. لیکن اب ہمیں ایک سیریس پرابلم ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ آسٹرا ٹرف جب سے یہ گیم آسٹرا ٹرف پر منتقل ہوئی ہے اس وقت سے یہ مزید مہنگی ہو گئی ہے, اور یونیورسٹیز میں خاص طور پہ یہ آسٹرا ٹرف والی سہولت نہیں ہے ابھی تک. کچھ یونیورسٹیز میں اب یہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی میں جی کچھ یونیورسٹیز میں مطلب ابھی ایچ ای سی بھی سپورٹ کر رہا ہے. جیسے BZU ملتان میں ایچ ای سی نے اچھا ایک سیٹ اپ لگا کے دیا ہے, وہاں پر جاوید میمن صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں, مختار صاحب دیکھ رہے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ابھی ہم بھی آج یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ ہم بھی قائد صاحب نے پرومس بھی کیا ہے کہ ہم اس کو فارملی جو ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں اور آسٹرا ٹرف کی طرف ہم جا رہے ہیں. اگر خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو پیش کی مبارکباد دیتا ہوں. خواجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی جو میری بھی الما میٹر ہے, ہم بھی وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں, تو ہمارے لیے بھی ایک بہت خوشی کی بات ہوگی کہ وہاں آسٹرا ٹرف آئے اور آنے والے بچے اس کا فائدہ اٹھائیں, اس پہ ڈیولپ ہو. خواجہ صاحب میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بالکل ڈاکٹر اسماعیل صاحب کے اوبیسلی جامعہ پنجاب ہے, اس کا ایک بہت بڑی ریپیوٹ ہے. ماضی میں آپ دیکھیں کہ اسپورٹس کے اندر یا ایجوکیشن میں ہمیشہ سے ہی جامعہ پنجاب کا ایک پوری دنیا میں نام رہا ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب میں نا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ابھی آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین وقفے سے پہلے خواجہ صاحب نے ایک بڑی خوشخبری بتائی کہ وہ پنجاب یونیورسٹی میں آسٹرا ٹرف لگانے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کی پرائرٹیز میں شامل ہوگی اور اس پہ بجٹ بھی لگا رہی ہے. خواجہ صاحب یہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے دور کی ہاکی تھی, میں بھی ہاکی کھیلتا رہا ہوں, میری بھی یہ دلچسپی ہے. اب ہاکی جہاں پہ ایک ٹرف آ گئی ہیں, سنتھیٹک چیزیں آ گئی ہیں, وہاں اس کے رولز بھی چینج ہو گئے ہوئے ہیں. مثلا جب ہم ہاکی کھیلتے تھے تو 2 ہاف ہوتے تھے, اب 4 ہاف ہو گئے ہیں 15-15 منٹ کے. جب آبسٹریکشن فاؤل ہوتا تھا, ٹرننگ فاؤل ہوتا تھا, آپ بال کو زمین سے اٹھا نہیں سکتے تھے, اور آف سائڈ فاؤل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اب یہ آپ ایک لمبا سکوپ کر کے آپ بال ان کی ڈی میں پہنچا دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی چینج ہو گئی, بالکل نئی ایک ہاکی ہو گئی ہے. تو پاکستان میں آپ نئے بچوں کو یا نئے انہوں نے تو یہ ہاکی نہ دیکھی نہ کھیلی, اب کیسے ان کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ کویسچن ہے آپ کا, کہ اس کو جو ہاکی ہے اس کے ساتھ ڈائنامکس ہی چینج ہو چکے ہوئے ہیں. اینڈ دین اس کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول آ گیا, سائنس کا بہت بڑا رول آ گیا ہوا ہے. سائنس اینڈ آرٹ جو ہے مرج ہو چکے ہوئے ہیں, اور ڈیٹا بیس کے بغیر اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا. تو لہٰذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اکیڈمیز ہیں پاکستان میں, چند اکیڈمیز ہیں, وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں کہ بچوں کو انگیج کرنے میں, بچوں کو اس کا گلوریس پاسٹ جو ہے وہ بتانے میں, پھر ان کو گراؤنڈ میں ان کا انٹرسٹ رکھنے میں اکیڈمیز پورے پاکستان میں رول ادا کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح جیسے کہ ایک اکیڈمیا کا رول تھا, جو بچہ پڑھتا تھا اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے, ڈپارٹمنٹس میں آپ کو جاب مل جاتی تھی, ڈپارٹمنٹ سے کمپٹیشن تھے. تو ایک آپ کا آپ کی لائف لانگ ایک پوری یہ ایک میں سمجھتا ہوں پروفیشن تھا. خواجہ صاحب آپ نے ذکر کر دیا, یہ میرے سوال مائنڈ میں تھا کہ جیسے کرکٹ ایک پروفیشنل گیم ہے, یعنی کہ آپ نے دیکھی ہیں اب تو لیگز شروع ہو گئی ہیں. جی بالکل. جو لیگز ہیں, لیگز میں جیسے PSL ہے اور دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں, لیگز میں
ان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک اچھا خوشحال ان کا فیوچر بن جاتا ہے. جبکہ ہاکی میں مختلف پہلے تو بچوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاب مل جاتی تھی, وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ٹیمیں تھیں وہ اچھے خاصے, اب وہ ٹیمیں بھی انہوں نے چھوڑ دی ہیں. تو جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے خاص کر سپورٹس کا دیکھ رہے ہیں, آپ اس والے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فیوچر کو کیسے کیٹر کریں گے؟ نہیں بالکل ڈاکٹر صاحب, دیکھیں عثمانی صاحب, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کویسچن ہے. دیکھیں کہ فل ٹائم جاب ہے, آپ اگر ہاکی کھیل رہے ہیں تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کے پاس کوئی لائف ٹائم اپرچونٹی نہیں ہے نا, تو آپ کبھی بھی ہاکی کی طرف نہیں آئیں گے. تو ہم نے اس کے اوپر جو ہماری پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. جیسے آپ کے سامنے ابھی ڈیجیٹل ہب کو یوتھ ڈیجیٹل ہب کو انوگریٹ کیا گیا, اس کے اندر بھی بے شمار آپشنز آئیں گی کہ جو ہمارے اسپورٹس پرسن ہیں وہ بھی جو پوری دنیا کی ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اس کو بھی اپلائی کر سکیں گے. سملرلی اگر آپ اسپیسیفکلی ہاکی کی بات کریں تو اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ماضی میں ہاکی کی ٹیم تھیں, جو ادارے تھے, ان سب کے ساتھ اس وقت رانا مشہود صاحب جو چیئرمین ہیں اس پروگرام کے, وہ خود اس وقت رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ ہماری ڈپارٹمنٹل ٹیمز ریوائیو ہوں گی اور ہمارے بچوں کے پاس پھر وہی اپرچونیٹیز آ جائیں گی کہ وہ ہاکی کی وجہ سے ایک بہترین جو ہے نا ادارے کو کسٹم میں جاتا تھا, پی اے میں, بینکس میں جاتے تھے, بہت بڑا چام تھا, پولیس میں جاتے تھے, ایگزیکٹلی پولیس میں جاتے تھے اور ابھی بھی موجود ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پروگرام میں شامل ہے کہ ڈپارٹمنٹل ہاکی کو ریوائیو کیا جائے. ایگزیکٹلی, یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں وہ ہاکی ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں آپس میں نیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں, ان کا کمپٹیشن ہو رہے ہیں اور اس لیول کے وہاں پہ ڈیولپمنٹس نظر آتی ہمیں دکھائی دیں گے. بالکل بالکل. شبیر صاحب, میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے خواجہ صاحب نے کہا یونیورسٹیز کا بھی بہت رول تھا, یونیورسٹیز میں بھی بڑی ہیلدی سپورٹس ہوتی تھی, بہت ٹیلنٹ اس میں پایا جاتا تھا اور وہ نیشنل ٹیموں کو فیڈ ہوتے تھے, جیسے کرکٹ میں رمیز راجہ, ہاکی میں بھی. جب میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ذکا اشرف ہم میس کمیونیکیشن کی ٹیم میں وہ کھیلتے تھے, غلام غوث بھی, وہ میرا ہم یہ تینوں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ تھے. خواجہ صاحب, یہ خاکسار, ذکا اشرف و غلام غوث. نہیں آپ سے جو آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی کہ آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہاکی کھیلتے ہیں اور بڑے جو پلیئرز ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں سارے ٹاپ کی ہاکی کھیلے ہوئے ہیں. جی جی. تو اب شبیر صاحب, آپ پنجاب یونیورسٹی لیول پہ بھی کوئی ایسا کمپریہنسو پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل ٹیمز کو فیڈ کیا جا سکے یونیورسٹی لیولز پہ؟ جی بالکل سر, ہمارے ابھی جو وائس چانسلر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب, وہ بڑے سپورٹس لور ہیں اور وہ بھی اس سے پہلے بی زیڈ یو میں ڈائریکٹر سپورٹس بھی رہے ہیں اور جو ایچ ای سی کی سپورٹس کی کمیٹی ہے اس کے بھی وہ کنوینئر رہے ہیں, لہٰذا وہ سپورٹس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے, وہ اسی طریقے سے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں. ابھی سر کرکٹ میں ہمارا ایک بچہ عازب جو ہے وہ بالر بڑا زبردست لاہور قلندر میں سلیکٹ ہوا ہے اور وہ اس میں کھیل رہا ہے ابھی پی ایس ایل جو ریسنٹ, اور بڑا زبردست وہ پلیئر اس میں شامل ہوا ہے اور ایچ ای سی اپنے اس انتخاب پہ بڑی خوش ہے اور باقی بھی ظاہر ہے. اسی طرح سر ہاکی کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ بڑا ایک ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ ہم ہاکی کی کو گلوری کو ری ون کرنے کے لیے کیمپین لانچ کریں, کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. تو خالد صاحب کے ساتھ مل کے, پی ایم وائی پی کے ساتھ مل کے, رانا مشہود صاحب اور سب کے ساتھ کیمپین ٹو ری گین دا گلوری آف نیشنل گیم. تو اس لحاظ سے ہم نے کافی تھنکنگ کی کہ ہاکی کے اوپر بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ خالد صاحب کے ساتھ مل کے, ان کی اکیڈمی کے ساتھ, یہ اب ہمارے ایک ٹیم ممبر ہی ہیں, تو ہم اس کیمپین کو لانچ کریں گے کیونکہ سر اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں انڈیا نے اس کے اوپر موویز بنائی ہیں, باقاعدہ 3 موویز انہوں نے ہاکی کے اوپر بنا دی ہیں, جن میں ایک چک دے اور اس طرح کی ہے. تو انہوں نے اپنی ہاکی کے
کہ morale کو جو ہے وہ بڑا بلڈ کیا، اور ہمیں بھی ضرورت ہے. یہ اسی سے میں خواجہ صاحب کی طرف آؤں گا. خواجہ صاحب جیسے ذکر کیا شبیر صاحب نے ایک جو مورال بلڈنگ ہے فلم بنائی. انڈیا کا ایک بہت بڑی سافٹ پاور ہے یہ میڈیا. ہماری سافٹ پاور ہوتی تھی ہماری سپورٹس، کرکٹ، ہاکی، اسکواش تھی اور ریسلنگ تھی اور باکسنگ کے ہمارے باکسر بھی تھے. تو اسکواش بھی اب نظر نہیں آتی. اچھا دوسرا انڈیا میں لیگ، ہاکی لیگ بڑی اچھی چل رہی ہے، بڑی پاپولر ہو رہی ہے. تو کوئی ہم ہاکی لیگ اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہے ہیں کوئی ڈیولپ کرتے ہوئے؟ جی بالکل بالکل ریلیونٹ آپ کا کوسچن ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم آپ اس کو ایک اسکیم کے تحت لے کے تو چلتے ہیں، جو آپ کہہ لیں 5 ایئرس 10 ایئرس، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم ہوتی ہیں. اس میں لیگ ہے ٹاپ پرائرٹی پہ. اس وقت ہم لوگ لیگ کو ڈیزائن کر چکے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر بہت بڑا فوکس ہے. جیسے PSL ہو رہی ہے اسی طرز کے اوپر فرینچائز بیس ہاکی کی لیگ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ود ان دیز 2 ایئرز، مطلب 25 اور 26 اگست کو لانچ کر ہمارے پروگرام میں ایک اور اچھی خبر لوگوں کے لیے بریک کر رہے ہیں کہ آئندہ 1-2 سالوں میں ہمارے پاکستانی عوام ہاکی لیگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ اسی طرح اسی ماڈل ہوگی کہ جیسے فرینچائز ہوگی. کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیلات اگر جی ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لیکن جو سسٹینیبل ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کو کمرشلی وائبل بنانا پڑے گا اور دین آپ اس میں پروگریس کریں گے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 سال کرا لیں اس کے بعد 10 سال ویٹ کریں. نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح یہ فرینچائز بیسڈ ہوں گی اور 5 ٹیم سے ہی سٹارٹ کیا جائے گا. میں بھی اس کے اوپر ابھی ڈیبیٹ کی ضرورت ہے، ادروائز ماڈل پورا بن چکا ہوا ہے. ہم صرف اور صرف کم از کم 5 ٹیم جی ہوں گی. ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی ہے ان کے ساتھ ایک ہم ابھی کورسپونڈنس کریں گے جس سے ہم ان سے ایک ونڈو لیں گے کہ ہمیں ٹاپ انٹرنیشنل پلیئرس چاہیے. تو وہ کون سی ایسی ونڈو ہے ود ان دیز 2 ایئرس کہ اس کے اندر ہم 15 to 20 ڈیز کا ایک جو ہمیں پیریڈ چاہیے. جب وہ دے دیں گے تو دین ہم پلیئرس کی جو ہائرنگ ہے اس کے اوپر آ جائیں گے. اچھا یہ ایک بڑا اچھا ماڈل ہے، ایک بلینڈ بن جاتا ہے. اوورسیز پلیئر، انٹرنیشنل پلیئرز اور لوکل پلیئرز مل کے کھیلتے ہیں تو ایک بڑا اچھا بلینڈ بنتا ہے اور بڑی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کی سپورٹس کی. بالکل. تو خواجہ صاحب ایک تو یہ آپ نے ایک بڑی اچھی خبر سنائی ہاکی کے لیے اور ہاکی کے شائقین کے لیے اور ہاکی لورز کے لیے. ابھی سر میں اس میں ایڈ کر دوں کہ گزشتہ دنوں ہم نے جو بوب لینڈر ہیں ہاکی کے سٹار پلیئر، ہالینڈ کے ٹچ پلیئر، ان کو ہم نے بلایا ہوا تھا اور ہم نے خواجہ صاحب کو اور ان کو ٹیموں کو آمنے سامنے جو ہے وہ ہم نے کھلوایا پنجاب یونیورسٹی کے اندر. جی وہ میں نے خبروں میں دیکھا تھا. جی 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 تو وہ دیکھیں نا اس طرح کے پلیئر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار اس نے 90 میں پاکستان کے خلاف 2 گول کیے ادھر. اور نہیں بوب لینڈر تو خواجہ صاحب جانتے ہی ہیں، بہت جانے مانے وہ پلیئر تھے. بیسیکلی تو کہ دیکھیں جیسے ابھی ہم گلوریس پاس کی بات کر رہے ہیں نا، اچھا اس کو دوبارہ لانے کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ماڈل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں پیرامڈ کے 2 سائڈز ہوتی ہیں، ایک آپ کی گراس روٹ اور ایک آپ کا ٹاپ لیول ہے. جیسے لیگ ہے آپ ٹاپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، گراس روٹ پہ جیسے ہم اکیڈیمیا کو انگیج کر رہے ہیں، کلبس کو انگیج کر رہے ہیں، دیٹ از لانگ ٹرم. تو اسی کے بیچ جب انٹرنیشنل آپ پرسنالٹیز کو اپنی یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرواتے ہیں نا، وہ مینٹرز ایگزیکٹلی، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. پھر وہ گوگل پہ جاتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں یار یہ کون تھا، کیا ہے، کس طرح ہے، یہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، اتنے گول کیے ہوئے. اس سے پہلے اسٹیفن بلوشر آئے، کرسچن بلانک آئے جرمنی کے جو ورلڈ کا ایک لیجنڈ، ایگزیکٹلی فارورڈ تھے. وہ بھی 2 ماہ پہلے وہ آئے. پھر ہم نے جرمن اینڈ نیدرلینڈ کی 2 کلب تھی جو HGC اینڈ WHTC، یہ 2 کلبس پاکستان میں آئی ہیں اور کھیل کے گئی ہیں. پھر جرمن کی جو نیشنل جونیئر ٹیم ہے جو اس پر ورلڈ چیمپئن ہے وہ پاکستان میں کھیل کے گئی. تو اس وقت ہاکی کے اوپر ہنگامی کہتے ہیں نا حالات کو اناؤنس کر دیا گیا اور ہاکی کے ریوائول کے اوپر الحمدللہ ہر ذرائع سے ایک بہت اچھی ایفرٹ ہو رہی ہے. میں اسی سے جڑا ہوا ایک کوسچن پوچھوں گا. یہ جو آپ نے ریوائول پہ بات کی
یہی ہماری قوم کے سامنے ایک $1 ملین کویسچنز ہے کہ ایک دور ہمارا ماضی یہ تھا کہ آسمان پہ ایک چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند تھا، اور اب ہمیں ڈھونڈنے سے کچھ نظر نہیں آتا. تو ہم اب اس کو کیسے ریوائیو کریں گے؟ ایک تو آپ نے بتائی لانگ ٹرم اسٹریٹجی، شارٹ ٹرم اسٹریٹجی، تو ایک تو بتائیں کہ اس پہ جو ہماری پولیٹیکل ول، جو لیڈرشپ ول شامل ہے، پھر اس میں بجٹ چاہیے ہوتا ہے، پھر اس میں ایک سنسیئر ٹیم چاہیے ہوتی ہے جو سیاست نہ کرے، واقعی کام کرے. تو کیا یہ سارا کمبینیشن یہ اویلیبل ہے؟ نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں جی ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں اس وقت. دیکھیں کہ اس وقت جو پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ ہے یہ کولیبریٹ کرتا ہے HEC کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے پاس HEC میں 240 کے قریب یونیورسٹیز ہیں، بہت بڑی ہیومن ریسورس یہاں پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب اس ملک میں جو سب سے بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ہماری گیپ ہے نا جی، وہ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ٹیلنٹ یا ایبلٹی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ لیس اپرچونٹی ہے، آپ کے بڑی سٹیز کے اندر انفراسٹرکچرز ہیں، وہاں پہ آپ کو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. لیکن اگر چھوٹی سٹیز میں جائیں، جیسے ارشد ندیم ہے یا میاں چنو سے ہے، اگر یہ آئیڈینٹیفائی نہ ہوتا، لاہور آگے ٹریننگ نہ کرتا تو شاید آگے پروگریس ہی نہ کر پاتا. تو لہٰذا جو اس وقت پرائم منسٹر یوتھ ٹیلنٹ ہنٹ کا پروگرام ہے وہ یہی ہے کہ پورے پاکستان کے کونے کونے سے بچہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر سکتا ہے. اگر وہ بچہ جو رجسٹرڈ ہو گیا نا، اس کے ٹرائل لینا سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ اس میں سلیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جہاں سے بھی کہیں سے آواز آئے گی کسی بچے کی بھی، وہ ٹرائلز میں اپیئر ضرور ہوگا. اس کو اگر کرایا چاہیے تو وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اس کو اس کے ڈور سٹیپ کے اوپر ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو انگیج کیا جائے، اس کو وہاں پر جج کیا جائے، ایویلیویٹ کیا جائے، مہیا کیا جائے. تو انشاءاللہ 25 کروڑ کے اندر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیرے نہ ہوں. ہیرے ہیں، صرف ان کو ڈھونڈنا اور تلاش کرنا. یہ خواجہ صاحب میں آپ سے ایک کوشچنز کروں گا کہ دیکھیں جب ہم ہاکی کھیلتے تھے تو لاہور کے ٹرائل ہوتے تھے، لاہور کی چاہے انڈر 16 19 یا لاہور ٹیم کے، تو پہلے پری ٹرائل اسکریننگ ہوتی تھی کہ کون یہ ٹرائل دے سکتا ہے کہ نہیں. کہ اتنے بڑے لاہور میں جہاں گراؤنڈز ہوتی تھی وہاں ہاکی ہو رہی ہے، کلبز ہیں، رجسٹرڈ کلب ہے، نان رجسٹرڈ ہیں، وہ سارا ہو رہا ہے، ہر جگہ آپ کو ٹیلنٹ نظر آ رہا تھا. اب تو کہیں ہاکی نظر نہیں آتی. تو آپ کیسے ٹیلنٹ تک یا پہنچیں گے یا ٹیلنٹ آپ تک پہنچے گا؟ سوال بھائی اس میں نا بڑا میں کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ناؤ میں اپنی اکیڈمی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری اکیڈمی نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. نہیں آپ اس کے لیے کھل کے ذکر کریں. نہیں بالکل، آج کل کوئی ہاکی کھلا رہا ہے تو یہ اس سے بڑی قومی خدمت. بالکل میری ذمہ داری ہے. آپ کو پتہ یہ نیشنل ہمارا نیشنل کھیل ہے، قومی کھیل ہے، اس کے ساتھ کوئی جڑا ہو، اس کا لیے کام کر رہا ہو تو ایک نیشنل. بلکہ خواجہ صاحب کلینک کرتے ہیں ہاکی کلینک. اور میں نے جو ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جرمن ٹیم آئی ساری وٹنس، میں نے خود میچز دیکھے ہیں جا کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں. خواجہ صاحب کی کوششوں سے آئے وہ، اس میں ہمارے کچھ پلیئر بڑے اچھا انہوں نے پرفارم کیا. ہم نے اس کو HEC کی ایک ٹیم بنا کے، جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے HEC کمبائنڈ ٹیم بنا کے جرمن اور نیدرلینڈ کے ساتھ کھلایا. اور ان بچوں کو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی ملی اور عزت ملی کہ آپ جرمن اور نیدرلینڈ سے کھیل رہے ہیں. اسی طرح ایکسپوجر ملتا ہے اور شوق پیدا ہوتا ہے. جی بالکل بچوں کو تک. تو خواجہ صاحب اب پاکستان میں کتنا بچے ہوں گے جو ہاکی کے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو میں اسماعیل بھائی آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے میری اکیڈمی تقریباً 300 سے لے کے 400 تک بچے بچیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر آپ یہ ہاکی کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک آپ لگتے ہیں جیسے مذاق ہو رہا ہے. تو الحمدللہ 4 سال کی عمر سے لے کے 18 سال کی عمر تک کے بچے بچی ہیں. اور یہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم ہے، آپ کسی دن بھی ہم 5 دن کھیلتے ہیں، سنڈے کو آ جائیں دیکھیں آ کے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات ہے کہ جیسے انگیج کرنا، ان بچوں کو اپرچونٹی پرووائڈ کرنا، اکوپمنٹ دینا. اب وہ بچے جو ہیں سارے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ کمپرومائز فیملیز سے آتے ہیں اور دے آر ویری بلیسڈ چلڈرن کہ وہ آگے دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں اور بیسٹ ایسٹروٹرف کے اوپر ٹریننگ کرتے ہیں اور بیسٹ پلیئرز ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ٹرانسفارمنگ لائف تھرو سپورٹس. کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں وہ ایسی فیملیز سے ہیں جن کا ایک ہی اسٹرکچر ہے کہ کسی کا والد
یا گرینڈ فادر وہ گارڈنر تھا تو وہ والد بھی گارڈنر ہے اور خود بھی وہ گارڈنر کی ٹریننگ کر رہا ہے. تو ہم ان بچوں کو گراؤنڈ میں لے ہیں جو پانی گراؤنڈ میں لگا رہا ہے, ان کے بچوں کو ہم گراؤنڈ میں لائے ہیں. کوئی رکشہ چلا رہا ہے اس کا بیٹا ہے, کوئی ہم اس کمیونٹی کو اکٹھا کر کے لائے ہیں. پھر یہاں پہ محبوب للہ ہیں جو المارا فاؤنڈیشن کو دیکھتے ہیں, ان کے تقریباً لگ بھگ 250 بچے بچی ہیں جو آرفن ہیں. ان سب کو بھی ہم گراؤنڈ میں لے کے آئے ہیں. ان کے اندر بھی ہیرے چھپے ہوئے ہیں, ان کو بھی اپرچونٹی دے رہے ہیں. نور پروجیکٹ ہے, وہاں پہ آرفن بچی ہیں, ان کو بھی ہم نے گراؤنڈ میں لا کے تو یہ اپرچونٹی دی ہے. اسی طرح امجد ثاقب صاحب کا نام نہ لیا جائے تو بڑی زیادتی, جو اخوت فاؤنڈیشن کے ہیں وہ بھی ہماری اکیڈمی کے ساتھ اٹیچ ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور, وہ ان کا میرے ساتھ ایم او یو ہے کہ جتنے بھی شہداء کے بچے بچی ہیں یا پنجاب پولیس کی میل فیمیل ٹیمز ہیں وہ ہماری اکیڈمی میں جب چاہیں آ کے ٹریننگ کر سکتے ہیں. اور میں ابھی آنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے, دیکھیں یہ جامعہ پنجاب ایک ایسے جگہ پر یہ ایک میں سمجھتا ہوں اسپورٹ کمپلیکس ہے جو ایزی ایکسیس ٹو ایچ اینڈ ایوری ون ہے. یہاں پر تو لاہور کی بیسٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے ہر کھیل کی, تو انشاءاللہ وہ ہم اس کو دیں گے, کریں گے اور بچوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کریں گے. دیکھیں جی, جامعہ پنجاب کی جو ہاکی گراؤنڈ تھی, یہ اولڈ کیمپ, یہ چبرجی سے آگے ایک دور کی بیسٹ گراس کی گراؤنڈ تھی اور ٹورنامنٹ ہوتے تھے. لیکن وہ جو اورنج لائن ٹرین بنی اس نے اس کا تہس نہس کر دیا. اور مجاہد کامران صاحب تھے, ان سے میری کئی دفعہ میں نے شکایت کی اور بحث کی. مجاہد کامران صاحب جو وائس چانسلر تھے وہ خود ہاکی کے پلیئر رہے, وہ کیپٹن رہے ہیں, وہ خود ہاکی کے پلیئر رہے ہیں. میں نے کہا یہ گراؤنڈ ریوائیو کروائیں. وہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس کو ریوائیو کروائیں. تو خیر اب خواجہ جنید صاحب آ گئے, انہوں نے تو اور بہت بڑی خوشخبری سنا دی آسٹرو ٹرف کی. سر ہمارے جو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خواجہ جنید صاحب نے کہا کہ ٹرانسفارمنگ لائف تھرو دا اسپورٹس, یہ ایک بہت بڑی ایک فلاسفی ہے اور یہ ایک ویژن ہے. ہمارا جو زیادہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ یوتھ ہے اور وہ ان کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں. وہ کوئی ٹک ٹاک پہ ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ, کوئی کچھ کر رہی. اگر وہ اسپورٹس سے جڑے گی, اپنا کریئر بھی بنائے گی, ملک کا نام روشن کرے گی. آپ کیا کہیں گے اس بارے؟ جی سر, یہ بڑی زبردست بات کی آپ نے بھی, قائد صاحب نے بھی, کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ٹائم جو ہے ہمارے زمانے میں. ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام کا وقت کم رہ گیا تو میں جی سر یہ بڑا زبردست ہے. اور پنجاب یونیورسٹی میں ابھی ہم نے وائس چانسلر صاحب کی اپروول سے 20 اکیڈمیز ہم لانچ کر رہے ہیں ڈفرینٹ گیمز کی. اور وہ 20 اکیڈمیز بھی انڈر 10, انڈر 13, انڈر 17 اور اوپن ایج میں, یعنی اس کو 4 اکیڈمی ہیں ہر گیم کی, تو یہ 80 اکیڈمیز بن جائیں گی. تو اس میں سر ان اکیڈمیز میں ٹریننگ ہوگی, کوچز ہم ہائر کریں گے. اس کی فارمل میں نے اپروول لے لی ہے وائس چانسلر صاحب سے. تو اس میں ہاکی بھی ہماری جو ہے ون آف دا پرائیورٹی گیمز ہے. ہم نے سر اس پہ کام کرنا ہے. اور ہم نے جس طرح قائد صاحب نے کہا کہ ہنگامی, ہم نے بھی سپورٹس کے اوپر ایمرجنسی لگائی ہوئی ہے پنجاب یونیورسٹی میں, اور ہم وہاں پہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اس کے رزلٹ بھی جلدی آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ سپورٹس ہیں. تو اس میں آپ ایک تو آپ کا شارٹ ٹرم ہوتا ہے, ایک لانگ ٹرم. اس کے آج بچے کو آپ ایڈمیشن دیں گے, اور بالکل پنجاب یونیورسٹی کے اندر بھی سر جو ہماری سلیکشن ہوتی ہے وہ بالکل گراس روٹ لیول سے بچے آتے ہیں, لوور مڈل کلاس کے بچے آتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو روکوں گا, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں مہمانوں کی باتیں سنی, اور یہ سن کے, ان کی باتیں سن کے پہلی دفعہ دل کو ذرا تسلی ہو رہی ہے کہ نہیں, کچھ لوگ ابھی بھی یہاں موجود ہیں جو ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں, نہ صرف احساس کرتے ہیں, ان پہ کام کر رہے ہیں, اور بڑے پریکٹیکلی سلوشنز لے کر گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ صرف سلوشن بنا رہے ہیں, سلوشن بنا کے اس کو گراؤنڈ میں امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں. خواجہ جنید صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے بہاف پہ میں ہاکی کے جو پلیئرز ہیں, جو بچے کھیلنا چاہتے ہیں, کہہ سکتا ہوں کہ جو بچہ ہاکی کھیلنا چاہتا ہو اور اس کو کسی سٹکس کی یا کوئی سیکھنا چاہتا ہو یا آگے بڑھنا چاہتا ہو, تو وہ خواجہ صاحب کی اکیڈمی موجود ہے.
वहाँ जाए। ख्वाजा साहब ज़रा बताइएगा अपनी अकेडमी की डिटेल देखिए जी, ताकि हमारे बच्चे आपसे रब्ता कर सकें। उस्मान भाई, पूरे सोशल मीडिया पे आप ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी लिखेंगे तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी, वहाँ जाएं और उस पर मेरा नंबर भी है, आप हमारे से रब्ता करें। और बिल्कुल हमारी अकेडमी में कोई मुआवजा नहीं है, इक्विपमेंट फ्री दिया जाता है, कोचिंग फ्री दी जाती है और भी इसके अलावा बेनिफिट्स हैं। तो हॉकी प्लेयर्स के लिए इससे बड़ी क्या खुशखबरी की बात है, ख्वाजा जुनैद जैसे लीजेंड इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं उन बच्चों के लिए मौजूद है, उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, अपनी उनका सारा इक्विपमेंट, हॉकी सारा कुछ खुद वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उस एकेडमी के ज़रिए प्रोवाइड होगी और उनके शौक़ को वो परवान चढ़ाएंगे। इसी तरह डॉक्टर शबीर सरवर साहब हैं जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं एकेडमिया साइड पे, यूनिवर्सिटी साइट्स पे अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं, बजट लगा रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं अपने स्पोर्ट्स को। तो इन्हीं अच्छी उम्मीद के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा अपने प्रोग्राम से, और नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर।